अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। लाहौर नाज़रीन आज मरकज़ निगाह बना हुआ है, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद हैं 100 दिनों के अपने प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए। इसी लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में हैं, और ख़बर यह भी आ रही है कि इस सारी सूरत हाल पर उनकी पार्टी आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए अपने ताहयात कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ सर जोड़ने भी जा रही है। दूसरी तरफ आज से ठीक एक हफ्ते बाद नाज़रीन ज़िमनी इंतखाबात हैं मुल्क में, और इन इंतखाबात के गैर मुतनाज़िब होने के अगर कोई इम्कानात थे तो वो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद अब ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, अपोजिशन यक ज़बान होकर इसे प्री पोल रिगिंग कह रही है और इस मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुकी है। इल्ज़ाम उनका यह है कि नैब हुकूमती ईमा पर कार्रवाई कर रहा है, और हुकूमत ऐसा इसलिए करवा रही है क्योंकि उसे ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद से खौफ है, और वो अपनी इंतज़ामी नाहलियों से तवज्जो दूर रखना चाहती है। लेकिन हकीकत यह भी है नाजरीन के भले सुप्रीम कोर्ट नैब की कारकर्दगी की हकीकत से पर्दा वक्तन फवक्तन अपने रिमार्क्स में उठाए, या हाई कोर्ट के फैसले नैब की कारकर्दगी पर से पर्दा उठाएं, नैब के पास इस वक्त भी स्वीपिंग किस्म के इख्तियारात हैं, और वो ऑन पेपर एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है जिसके मौजूदा चेयरमैन को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ही चुना था, और हुकूमत वक्त इसी को दलील के तौर पर इस्तेमाल करती है अपनी और नैब की गैर जानिबदारी के लिए। लेकिन दलाइल और बयानात से हटकर हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का तूफान क्या वाकई ज़िमनी इंतखाब के एजाज में बर्पा किया गया है? अगर हां तो इस तूफान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कश्ती चला कौन रहा है? अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ किसी रास्त इकदाम पर माइल हो सकती है? और क्या नैब को लगाम दो, वोट को इज्जत दो का दूसरा जन्म बन सकता है? इस सूरत हाल पर तज्जिया प्रोग्राम में हम हासिल कोशिश करेंगे। आपसे अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल का मैं तारुफ करवाता हूं। जनाब आरिफ निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार, हमें ज्वाइन करें। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। सोलंकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद साहब आपके वक्त का बहुत सो निज़ामी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप खुद लाहौर में हैं। सो ये जिन बैठकों की खबर आ रही है, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे मिले नवाज शरीफ साहब से, या अब एक पार्टी लेवल की बड़ी बैठक की खबर आ रही है, सो आप तक क्या खबर पहुंच रही है? क्या निकलने वाला है इन बैठकों से? यकीनन देखें, ये तो अब उनका दो रास्ते उनके पास के, या कुछ सड़कों पर निकल आए या पार्लियामेंट के ज़रिए या अदालतों के ज़रिए, क्योंकि ना सिर्फ के PMLN ने बल्कि अपोजिशन की अक्सर जमातों ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया, और ये बात भी कही गई है कि ये सारा जो इसकी टाइमिंग है ये इस मुंसलिक है जो 14 अक्टूबर को 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले। लेकिन जो नैब का रोल इसमें है वो ख़ासा अफसोसनाक है एक लिहाज से देखा जाए कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया साफ पानी वाले केस में, और आशियाना हाउसिंग स्कीम में उनको धर लिया, जबकि इसमें जो मेरी राय है कि अगर शहबाज शरीफ साहब एक तो एब्सकॉन्डर थे, अगर वो नैब से तावन नहीं कर रहे थे या पेश नहीं हो रहे थे, तो फिर तो इस किस्म की ड्रैकोनियन किस्म की जो इक़दाम करने की ज़रूरत थी। अदरवाइज़ वो देखें, वो कौमी असम्बली में अपोजिशन के लीडर हैं नंबर 1, और ये वली खान साहब शायद मेरे ख्याल से 70s में अरेस्ट हुए थे बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, और तब से लेके अब तक काफ़ी पानी गुजर चुका हुआ है। पाकिस्तान में 90 की दहाई की इंतकामी कार्रवाइयाँ किस्सा पारीना बन चुकी थीं। अब उनका दोबारा ये किस्म का मज़ा जो है वो सामने, या कुछ उस किस्म का लग रहा है कि आपकी बात कट रही है सर। इस पर जो रिएक्शन है आपकी दानिश में, शहबाज शरीफ साहब की जमात का रिएक्शन एक बड़ी सियासी जमात के शान शान एक मचोर रिएक्शन है अब तक, या आपको लगता है ये एक हेडलेस पार्टी का एक मजबूर रिएक्शन है जो इस वक्त तक हम देख रहे हैं? नहीं, मजबूर रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भी अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि क्या करते हैं।
میرا خیال ہے کہ ان کے زیادہ کوئی آپشنز ہیں نہیں سوائے اس کے کہ وہ لیگل اور پارلیمنٹ کے اندر کریں، سڑکوں کے اندر ہنگامہ خوزی کو یا دھرنے، جس طرح کہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے یا پیپلز پارٹی ایک زمانے میں سڑکوں پہ ایجیٹیشن کرتی تھی، وہ اتنی جان نہیں ہے کیونکہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ آ گئی نیب کے کیسز جو ہیں ان کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں، تو یہ شاید بڑا مشکل ہو اس قسم کی جو رجسٹر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سے یقیناً جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ اس کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی نان پرفارمنس جو ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ اب دو چیزیں جو ہوئی ہیں پیچھے شہباز شریف صاحب کی حالیہ ہفتے 10 دن میں، ایک تو یہ رانا مشہود کا بیان کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ان کی تال میل ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اس طرف خصوصاً چونکہ آنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں فی الحال اگر ریاکشن اور نون لیگ کی جسے کہتے ہیں نا موجودہ صورتحال پر کامنٹ لے لوں کوئکلی شہزاد صاحب کا۔ شہزاد صاحب، آپ کی رائے میں نون لیگ کے پاس اس وقت ایک ایسی پالیسی موجود ہے کہ وہ موجودہ بحران سے گزر جائے گی، اس کا سامنا کر لے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ویکیوم ہے، قیادت کا ایک بحران ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے حمزہ صاحب کو، نواز شریف صاحب کو یا مریم صاحبہ کو؟ یور پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کا چونکہ بنیادی طور پر یہ موضوع ہے ان کی حراست کا، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تعین کر لینا چاہیے ہمیں بھی، عوام کو بھی، سننے والوں کو بھی، کہ کیا کوئی جرم سرزد ہوا شہباز شریف سے یا نہیں ہوا۔ اچھا، اب اگر جرم سرزد نہیں ہوا تو پھر تو یہ گرفتاری ہو یا ڈیٹینشن ہو یا جس طریقے سے بھی ان کو کیا گیا ہے بالکل ہی بے جا ہے۔ لیکن اگر جرم سرزد ہوا ہے اور اس قسم کا جرم ہے جس کی بنیاد پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بالکل انکاری ہیں اس جرم سے، تو پھر نیب اپنے ان امپاورز کے تھرو جو کہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو لاس قانون اس کو امپاور کرتا ہے، اس کے بعد ان کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر بھی پی 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 یہ شور کا مچایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ کس قسم کا یہ قانون ہے نیب کا کہ پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کے اوپر جب کوئی الزام آتا ہے تو جو نیب ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کرتی، گو کہ گرفتار کرنا اس کا سب سے پہلا آفٹر انشورنگ دی انویسٹیگیشن اور سارا کچھ کرنے کے بعد کہ فرد جرم لگتی ہے تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ تو اگر تو اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے تو پھر تو نیب نے اپنی پاورز کے اندر رہتے ہوئے کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا سیاسی کوئی اثر آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بات کی بات ہے، دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی بحث میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے ایک ہمیں قانون لانا چاہیے آئندہ کے لیے کہ وہ تمام سیاسی لیڈران جن کا کہ الیکشن قریب ہے یا جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن کے اوپر اپنی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ 248 جو کہ غالباً جس کے نیچے پریزیڈنٹ کی ایبسولوشن ہوتی ہے کسی کرائم سے، شاید ان کی بھی ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو وہ قانون لانا پڑے گا، تب جا کے تو ان کی، ورنہ تو جب تک ایک پارلیمنٹ ان سیشن ہے، ان سیشن کے اندر آپ کسی ایم این اے کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، کوئی قانون کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی اس کو گرفتار نہیں کر سکتی اسپیکر کی پرمیشن کے علاوہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہمیں واضح طور پر یہ دیکھنا ہے جرم ہوا، اگر ہوا تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ عمل کیا جائے گا، اور اس عمل کا ٹائمنگ آپ سیاسی ماحول کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے کیونکہ قانون اپنا رستہ خود اختیار کرے گا۔ باقی آگے نہیں، آئیڈیلی اسپیکنگ آئیڈیلی ہوگا نا، تو مطلب کمپرومائز کے تھرو تو ملک نہیں چلتے، کمپرومائز کے تھرو 70 سال چلا لیا نا، تو آپ یا آج آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ ملک کمپرومائز کے تھرو چلے گا، پھر تمام کرپشن جائز ہے، تمام جرائم جائز ہیں، تمام ان لوگوں کے جرائم جائز ہیں جو کہ طاقتور ہیں اور اپنی پوزیشن کے اوپر طاقت رکھتے ہیں اور پیسے والے ہیں، اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا تعلق اس کا کہ یہ جو نون لیگ کر رہی ہے، نون لیگ کے پاس اس کی سوائے پولیٹیکل کوائننگ کے یا پولیٹیکل مینیپولیشن کے یا پولیٹیکل سپن کے اور کیا آپشن کیا ہے؟ جو دیکھیے، یاد رکھیں جب نواز شریف صاحب اور ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا ان کے اوپر، مریم بی بی کے اوپر، تو کہا جاتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیل ہو اس لیے کہ لوگ ان کے جیل کے جواب میں سمپتھی ووٹ کے طور پر پی ایم ایل این کو ووٹ دیں، یہ کہا جاتا تھا، ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوئی،
اس کے بعد جب کہا گیا کہ ان کو سزا ہو گئی وہ واپس آئے تو کہا گیا کہ اس سے واپس آئے کہ کیونکہ تاکہ سمپتھی ووٹ کے اندر، شاید اس کا کچھ فرق پڑا ہو ان کو، مجھے نہیں معلوم، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یا قانون کو آپ ہولڈ پہ ڈال دیں کہ قانون اپنا کام نہیں کرے گا جب تک کہ ہم ان اپنے سیاسی مسائل سے نکل نہیں جاتے، الیکشن ہے، ایک پارلیمنٹ کا سیشن آنے والا ہے، ایک فلانی چیز ہونے والی ہے، یعنی یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ کس قسم کی ریاست بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلانگی صاحب، یہ نیب اور نظام کی ان چیرہ دستیوں کی بات کرنے سے پہلے جس کی نون لیگ بات کرتی ہے، یہ جو بیانیہ ہے جسے پولیٹیکل کوائننگ یا سپننگ ہم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے نون لیگ کا اس وقت اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ اپوزیشن بھی اب اس سے اسٹرینتھ ڈرا کر رہی ہے، یا ایز آف ناؤ نون لیگ مجبور ہے، لاغر ہے، اور وہ اپوزیشن سے اپنی اسٹرینتھ ڈرا کر کے کھڑی ہوئی ہے اس وقت اس تازہ گرفتاری کے بعد؟ میرے خیال میں دونوں باتیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ اس کو ایک سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حزب اختلاف کی باقی جماعتیں جو پہلے نون لیگ کے اتنی قریب نہیں تھیں، بلکہ ہم نے تو ماضی میں یہ دیکھا کہ جب نون لیگ کو مار پڑ رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے کوئی بہت زیادہ اس پہ احتجاج نہیں کیا، بلکہ ایک طرح سے جشن منانے والی بات ہے، کمپلیسٹ ہیں جی ضلع میں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف کے گرفتاری سے پہلے 2 دن پہلے جو اجلاس ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا یہیں اسی شہر میں، اس میں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک انتخابی اتحاد کا اعلان کیا۔ اس میں کہا کیونکہ اس وقت جو تقریباً جو 3 درجن نشستوں پہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اور زیادہ تر پنجاب میں ہی ہو رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد یہ کہا کہ رحیم یار خان کی نشست کے علاوہ باقی تمام نشستوں پر پنجاب میں ہم مسلم لیگ نون کی حمایت کریں گے۔ تو کافی ایک تبدیلی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے اس قانون کی جس کے تحت شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا، تو یہ وہ قانون ہے جس کے بارے میں دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ برا قانون ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جو کہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے، خود عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا ادارہ ہے۔ جب ان کے رشتہ دار جاوید برقی کو 2002 میں پکڑا گیا اور 3 سال بعد چھوڑ دیا تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے، اور مسلسل آپ کو اس دور کے مشرف دور کے آپ کو بیان ملیں گے۔ لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جب 10 سال کی جو جمہوریت ہے جس کو یہ کالا قانون کہتے ہیں، تو اس کالا قانون کو سفید جمہوریت نے تبدیل نہیں کیا، مسئلے کا ادراک ہوتے ہوئے بھی تبدیل نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی ہے، اس سے خود مسلم لیگ نون کے اندر جو مزاحمت والا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے۔ وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کہتے تھے کہ جی یہ کام نہ کریں۔ آثار بھی ہیں اس کے کوئی؟ جی بالکل، وہ اندرون خانہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ بھئی اب کرو نا مفاہمت، اب آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا نتیجہ۔ تو ایک طرح سے خود جو مریم نواز اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو اس سے تقویت ملی ہے۔ وہ بات شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف اس بیانیے پہ اب واپس جانے پر مجبور ہوں گے جو کہ نواز شریف اور مریم کا بیانیہ۔ بڑی تبدیلی آپ کہہ رہے ہیں سمجھ آ گئی ہے ان کو؟ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، لیکن ان کا بیانیہ کمزور ہوا ہے، شہباز اور حمزے کا، اور نواز اور مریم کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملی ہے کہ سوائے تنظیم کے اور مزاحمت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ میں ایک بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ یہ نقطہ آپ نے اٹھایا ناظرین، نظامی صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو بریک کے بعد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر مل گئے ضمنی انتخاب کے لیے تو یہ عملاً کیا تھریٹ پوز کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو؟ ہونے کیا جا رہا تھا پنجاب میں؟ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عارف نظامی صاحب، اب ذرا اس نقطے پر آئیے جو آپ بھی بات کر رہے تھے۔ رانا مشہود صاحب نے کچھ باتیں کی، ان کی اپنی جماعت کو نہیں پسند آئیں، وہ کچھ تبدیلی کی بات بھی کر رہے تھے 2-1 ماہ میں۔ یہ ضمنی انتخاب میں سر کیا ہونے جا رہا تھا عملاً؟
جس سے خدشہ پیدا ہوا پاکستان تحریک انصاف کو اور نون لیگ کہتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ بن گیا؟ جی یہ دیکھیں نا، سب سے پہلے جو رانا مشہود کے بیان کا اتنا ریاکشن ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پر کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اور پی ایم ایل اے نے بھی بڑی سیریسلی لیا اس کو. پتہ نہیں انہوں نے کوئی اندر جو پک رہی تھی کھچڑی، وہ کوئی تشدد بام کر دی یا کیا مسئلہ تھا. ایک تو بات یہ ہے نا کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ فریکچرڈ یا ہنگ پارلیمنٹ ہے. اب پنجاب کے اندر اتنی ویفر تھن میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی کہ اگر جو پی ٹی آئی کے پیٹرن ہیں وہ اس کا ہاتھ کھینچنا چاہیں تو وہ بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا جی کہ ڈیو پروسیس آف لا ہے، میں تو کبھی بھی نیب کو ڈیو پروسیس آف لا نہیں سمجھتا. یہ ایک باقیات مشرف ہے جس کے اندر جو بنائی گئی تھی اس وقت ایک نئی کوئزلنگ پارٹی بنانے کے لیے کیو لیگ، جس کے لیے پی 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 کو توڑا گیا، جس کے لیے پی ایم ایل این کو توڑا گیا. اب یہ آپ الگ بات کر سکتے ہیں کہ یہ اب اس کا اب دائرہ کار اور اس کی طاقت بہت بڑھ چکی ہوئی ہے. یہ عام بزنس مین، عام شہری، کسی کو بھی یہ بغیر ڈیو پروسیس کے کوئی 90 دن تک تو شہباز شریف صاحب کا ریمانڈ لے سکتے ہیں. اب اس میں یہ بات یقیناً درست ہے کہ جب پی 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 اور پی ایم ایل این کے پاس موقع تھا جو 2006 میں سی او ڈی سائن کی تھی، اس کے مطابق ایک ایسا غیر جانبدار، بے لاگ، ٹرانسپیرنٹ قسم کا ادارہ بناتے احتساب کا، جو انہوں نے نہیں بنایا، ان کی کوتاہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری ادارے اور جمہوریت جو ہے اس کا فروغ بڑا ہی حالیہ چند سالوں میں، کم از کم سال سے اوپر، یہ کافی اس کو خطرات درپیش ہو گئے ہیں. آئین کے اندر اور سسٹم کے اندر جو عامر مطلق تھے ان کے ڈالے ہوئے کلوزز، چاہے وہ آرٹیکل 62 63 ہو یا نیب ہو، اور ان کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اور سیاسی سسٹم کو انجینئر کیا جا رہا ہے ان کے نزدیک. تو یہ کہنا کہ جی یہ بڑا ڈیو پروسیس آف لا ہے، یہ میں نہیں مانتا. جیسے میں نے کہا تھا جو بے ایمان ہے اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن یہ مطلب تو کوئی نہیں ہے کہ آپ بے ایمان کہہ کے کسی کو، جس طرح کہ عمران خان صاحب کا منتر ہے، آپ اس کو الٹا لٹکا دیں. یہ تو کہیں کسی قسم کا انصاف نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب کے معاملے میں یا تو وہ کوئی مزاحم ہو رہے ہوں، کوئی بھاگ رہے ہوں، تو آپ ان کو قید تنہائی میں رکھ کے 10 دن کے لیے اور بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہے 90 دن کے لیے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. پھر اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا نکلا اس کے اندر سے؟ تو یہ اس قسم کی جو چیزیں، پھر یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا اور پاکستان نے، نیب جو ہے وہ آج تک ایک کیس کو اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکی. تو یہ عجیب ایک قسم کا ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ یو آر گلٹی انلیس یو آر پروون ادروائز. تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ یہ اس کا بائی الیکشن سے بھی تعلق ہے، اور اس سے مقصد اس بات نے بھی شہباز شریف صاحب کی طبیعت صاف کرنا تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھیں، ان کے لیے کوئی امتیازی سلوک ہوگا، لیکن اس کے لیے شہباز شریف صاحب یہ قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں تھے کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیفائی کریں، کیونکہ ان کی پالیٹکس ہی ساری اپنے بھائی کے ساتھ ہی ارد گرد گھومتی ہے اور اس کا شاخسانہ آپ کے سامنے. تو شہزاد صاحب ذرا اسی نقطے پر آئیے نا سر کہ ضمنی انتخاب ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری مطلب قانوناً بھی کیوں ضروری تھی؟ کہاں وہ فرار ہونے والے تھے؟ ای سی ایل میں نام آنے سے پہلے گرفتاری ہو گئی. ضمنی انتخاب کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ یہ نون لیگ کا نیریٹو ان لائن ہے ان کے اس نیریٹو سے جو عام انتخاب سے پہلے بھی تھا. کوئی آبجیکٹیولی ہم ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں اس بیانیے کو کہ یہ ضمنی انتخاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ ویری گڈ. مجھے یہ بتائیے کہ عارف نظامی صاحب بیٹھے ہیں، سولنگی صاحب بیٹھے ہیں، اب ان دونوں اصحاب کی موجودگی میں سیاست پہ اتنی گہری نظر اور کسی کی ہو نہیں سکتی جتنی ان کی ہے. یہ 11 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، کچھ پختونخوا کے اندر ہیں، کچھ یہاں پہ ہیں، اور محل میں 25 یا 26 یا 36 کے قریب شاید پروونشل اسمبلی ہے آل ٹولڈ. اچھا، اب اگر اس طرح کا پیٹرن ہے تو یہ فرما دیں، دونوں مجھے بتا دیں، کیونکہ ہم تو ان سے سیکھنے والے ہیں، کہ ان کے خیال میں مختلف حلقوں کے اندر کس کے جیتنے کے چانسز ہیں. یہ ابھی کا، آج کا شہباز شریف تو کل پکڑے گئے، اس سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے کا ایک انالیسس نکال لیں ان تمام حلقوں کا اور اس کے ڈٹرمن کر لیں. مثال کے طور پر چکوال اور گجرات کی بات کی جاتی ہے.
کہا جاتا ہے کہ وہاں پر پی ایم ایل این کے شاید ایک جگہ پہ ہیں, دوسری جگہ پہ پی ایم ایل این کا وہ کینڈیڈیٹ ہی بھاگ گیا. اچھا, کیا وہ شہباز شریف کی اس خبر سے بھاگا تھا کہ شہباز شریف کل پکڑا جائے گا اس لیے میں آج بھاگ جاتا ہوں؟ اچھا, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, باقی اور بھی بہت ساری جگہیں ہوں گی, کئی جگہوں پہ بڑی اچھی فائٹ ہوگی. لاہور میں ہو سکتا ہے دونوں سیٹیں لے جائے پی ایم ایل این. اچھا, کیا اس کا مطلب ہوگا کہ پھر شہباز شریف کے جیل جانے کی وجہ سے لاہور کی 2 سیٹیں نکلی؟ میرا خیال ہے الیکشنز کی جو یا ضمنی انتخابات یا کسی قسم کے انتخابات کی ڈیفینیشن میری نظر کے اندر میرے جیسی طالبانہ قسم کی جو عقل سمجھ ہے اس کے ان چیزوں کے حالات کے مطابق نہیں کی جا سکتی. تو ایک تو یہ بڑی واضح چیز ہے. دوسری, if there is a reaction, ایک کل میں پی ایم ایل این کے اسپیکر کو یا ان کے سپورٹر کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے ایک بڑا لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور تیش آئے گا. اچھا, اس تیش کا مطلب تو یہ ہے کہ this will convert into a پولنگ ڈے ان کے لیے ایک وکٹری کی طرف جائے گا. ایک تو سمپتھی ووٹ آئے گا, سمپتھی وہ لوگ کہیں گے ایسی کی تیسی. شہباز شریف کو دیکھو جی, شہباز شریف کو پکڑ لیا, نواز شریف کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی, ہم نکل کے ووٹ ڈالیں گے. تیسرا, شاید اب وہ سٹیج آ گئی ہے اور ہمیں جاگنا چاہیے. میری نظر کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اب بدل گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو 70 سال کس نے لوٹا ہے, کس نے کھایا ہے. صرف شہباز شریف نواز شریف سے نہیں ہے, اور بھی لوگ ہیں اس میں, ادارے بھی ہیں اس میں, سب لوگ ہیں. لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کر دو بھائی, اب ہمارا حق ہمیں واپس کرو. میرا خیال ہے the سیاست will need to change. The earliest we change it, اور the earliest we say کہ یہ فوج ورسز سیاست نہیں ہے, بلکہ یار سیاست ہی ہماری بالکل اس کو گھن لگ چکا ہے بدقسمتی سے, اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی سیاست ہو گئی ہے. اس سیاست کو بدلنا پڑے گا. پھر چوتھی ایک بات فائنل, بار بار یہ ذکر کیا جاتا ہے نا کہ جی اس میں پی ایم ایل این کے اندر اس وقت انہوں نے کہا ایک تحریک آئے گی, اور تحریک کس کے خلاف آئے گی؟ پاکستان کے عوام کے خلاف آئے گی, پاکستان کے خلاف آئے گی, پارلیمنٹ کے خلاف آئے گی, عمران خان کے خلاف آئے گی, یا فوج کے خلاف آئے گی؟ اور اگر فوج کے خلاف تحریک کو یہ تحریک کہتے ہیں, تو یار پھر اس طرح کی جو سیاسی پارٹی ہے اس کو اپنے آپ کو پہلے ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا سیاسی پارٹی ہے, کس طرح کی سیاست. آپ کی پالیٹکس ہی ان چیزوں پہ بیس کر رہی ہے جو کہ اینٹی نیشنلسٹ ہے. اس ملک میں کھانا, اسی کی سانس لینی, اسی کی فضا اپنے اندر ڈالنی, اور اسی کی جڑوں میں بیٹھ جانا. کمنگ بیک, سولنگی صاحب دیکھیے, یہ کوئی زیادہ پیچیدہ کام تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جائزہ لے لیں کہ ضمنی انتخاب میں کتنی نشستیں ہیں, اور اس سے حکومت کی یا حیثیت پر کیا فرق پڑنے والا تھا, جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو ایک خوف ہے اور الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہو گئی ہے. اس کا ایک آبجیکٹیو انالیسس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں اس سے مسلم لیگ نون یہ فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کے اقدامات کریں جیسا کہ شہباز شریف کی گرفتاری. ابھی تک نیب کا ادارہ اس کی کوئی ایسی توجیہ پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ ان کی گرفتاری کیوں ضروری تھی. اقتدار میں وہ نہیں ہیں, بھاگے وہ نہیں ہیں, جتنی دفعہ ان کو بلایا گیا وہ وہاں پر حاضر ہوئے. معاملہ ابھی تک انکوائری اور تفتیش کے مرحلے پر ہے, ریفرنس داخل نہیں ہوا. پھر ایسے بہت سارے لوگ ہیں, مثال کے طور پر بابر اعوان صاحب ہیں جو تو وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے تھے, ایڈوائزر, وہ ریفرنس کی سٹیج میں ہیں. یہ دلیل ہے حکومت کے ملوث ہونے کی؟ صرف یہی نہیں ہے, بلکہ خود چیئرمین نیب صاحب جو ہے وہ انہوں نے جا کر ملاقات کر لی. پھر آپ کے وزیر اطلاعات وفاق کے اور آپ کے وزیر اطلاعات پنجاب کے دونوں نے جو بیان دیے, ایک نے کہا کہ ابھی تو اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں, ایک نے کہا کہ جی آگے دیکھیے ابھی ہوتا ہے کیا. تو آپ نے خود اس کو ایک طرح سے تقویت دی اس بیانیے کو, یہ کہہ کہ جی یہ جو حکومت ہے اس کی پشت پر جو ہے وہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کھڑی ہے. یہ حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر نے کہا. بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کس کو فائدہ ہوگا, کس کو نقصان ہوگا, یہ جو لڑنے والی قوتیں ہیں ان کی جو انتظامی صلاحیت, لوگوں تک پہنچنے کی صلاحیت, اور عوام کس کے بیانیے کو قبول کرتے ہیں اس پہ ہوگا.
باقی جہاں تک پاکستان میں سیاست جس طریقے سے ہوئی ہے، خود جو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو 25 جولائی کے انتخابات ہیں وہ متنازع ہیں، اس پر سوال اٹھائے گئے، کوئی وجہ ہے کہ اس پر ایک پارلیمانی کمیٹی پر خود عمران جس کے خان لیے نے اتفاق حکومت کیا؟ آمادہ ہوئی؟ جی، تو اب اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے کہ جی اس انتخاب میں کیا کیا گڑبڑیں ہوئیں، تو پھر میرے خیال میں آپ کے پروگرام کے لیے اتنا وقت نہیں اور مشکل ہوگا۔ نظامی صاحب ذرا اس طرف آئیے، یہ حکومت نے جو ریاکشن دیا، وزراء کی بات آ رہی ہے، یہ حکومت کو صرف سوٹ کرتا ہے، ان کے پری الیکشن جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ ان سنک تھا، اس لیے اس کو انہوں نے زیادہ ہوا دی، ورنہ کیا ملا حکومت کو؟ اور حکومت کو کرنا کیا تھا؟ صرف نہیں دینا تھا، ایسے بیانات کو دینے سے بچنا تھا صرف؟ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹھیک بیان دیا ہے کہ جی یہ پروسیس ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو وزرائے اطلاعات ہیں ان کا بیان جو ہے واقعی میرا خیال ہے وہ حکومت کے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ دراصل ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جو 100 دن میں سے تقریباً آدھا وقت تو گزر چکا ہوا ہے، تقریباً 50 روز ہو رہے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، اس کی پرفارمنس جو ہے، معاف کیجیے گا، اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں کوئی ڈائریکشن نہیں مقرر کر سکتے، ڈائریکشن لیس ہے، فورن پالیسی ہو، اکنامک پالیسی ہو، یہ نہیں پتا کہ ہم آئیپ میں جانا ہے نہیں جانا۔ اب مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اب پچھلی حکومت کو گالیاں دیتے رہیں، ٹھیک ہے جی، اگر وہ اتنے اہل ہوتے تو آج حکومت میں ہوتے، فرض کریں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوا، لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ اب یہ آپ کا مینڈیٹ ہے، اب آپ پچھلی حکومت کو گالیاں دے کے کرپٹ کر کے اپنی دکان تو نہ چمکائیں۔ مسئلہ جو ہے وہ، اور میرے نزدیک جو کچھ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری، یہ پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ریشنل ہوتی ہے۔ اگر ریشنل ہوئی ہوتی تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی، پاکستان میں 4 دفعہ فوجی بغاوتیں نہ ہوتی، یہاں پہ تالے ازمانہ آتے جو کہتے تھے ہم سب کچھ فکس کر دیں گے۔ یہ پینک بٹن دب گیا ہے کہ جناب یہ تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو یہ امید کی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہر طریقے سے کامیاب بنایا جائے، کوئی ڈیسپریشن بھی ہے اس میں کہ عمران خان جب یہ کامیاب لیڈر ابھریں، اور اس ضمن میں یعنی ان کو ویسے ہی ابھرنا چاہیے کیونکہ ان کو ہر ادارے کا پورا تعاون حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم جو ہے وہ -0 ابھی تک جا رہی ہے میری ذاتی رائے میں۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، آئی ایم اسٹینڈ ٹو کریکشن، اور میں نے یہ بالکل نہیں کہا بائی دا وے کہ یہ ضمنی انتخاب جو ہے یہ ان کو متاثر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو پینک بٹن دبا ہوا ہے اب وہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیوں دبا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ایک روٹین کا معاملہ ہے۔ ٹھیک، ایک بریک لے لیں ناظرین، اور جو نظامی صاحب بات ہیں حکومت کی سو فار کارکردگی، اور ایسے میں حکومت کر کیا رہی ہے، چاہے وہ میدان عمل میں ہو یا بیانات کی حد تک ہو، ذرا اس نقطے کو اٹھاتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شہزاد صاحب، میں نظامی صاحب جو بریک سے پہلے نقطہ اٹھا رہے تھے وہ آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے موجودہ حکومت اگر ایک معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے ملک میں، بہت ضروری ہے ملک میں اس کے لیے سیاسی استحکام بھی ہو، لیکن جو بیانات آ رہے ہیں جیسے آج کے بیانات ہیں وزیر اعظم کے لاہور سے کہ جناب نائب میرے نیچے ہو تو 50 لوگ اس وقت گرفتار ہو جاتے، کوئی NRO نہیں ہوگا، بھلے شور مچاتے رہیں، کوئی دھرنا دینا ہے تو میں کنٹینر دے دیتا ہوں۔ ان بیانات کو ہم کس روشنی میں دیکھیں؟ حکومت کوئی اکسا رہی ہے اپوزیشن کو، یا حکومت کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے؟ یور ٹیک۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، سیاسی استحکام تو بہت ضروری ہے، لیکن سیاسی استحکام سب کی ذمہ داری ہے نا، تمام سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے سیاسی استحکام۔ اکیلا عمران خان جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں لا سکتا، یا کوئی پارٹی ان پاور یا ایک پارٹی مثال کے طور پہ PPP ڈیسائیڈ کرے کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، لیکن باقی 2 پارٹیاں پنجاب کی یا جو بڑی پارٹیاں یہ انہوں نے ایک جنگ کا ماحول بنایا ہو تو سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے۔ اچھا، لیکن بہرحال بات یہ ہے، دیکھیے میرا اپنی سوچ سمجھ یہ ہے کہ اس سیاسی استحکام کو نہیں آنے دیا جائے گا اور حالات ایسے ہی رہنے دیے جائیں گے۔ یہ جو عمران خان کا PTI کا آنا جو ہے یہ ایک ایبریشن ہے ہمارے سیاسی نظام کے اندر۔ یہ ایبریشن اس لیے ہے کہ یہاں پر یا پاکستان پیپلز پارٹی یا PMLN
یعنی یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹیز ہیں صرف یہی ہمیشہ رہ سکتی ہیں یا رہی ہیں، اس لیے تیسری پارٹی کا آنا کسی بھی ملک کے اندر ایک ایبریشن ہوتا ہے. تو یہ ایک آؤٹ سائڈر ہے، یہ بالکل بولڈ فرام دا بلو ہے، اس وجہ سے پریشانی ہے. اور جب تک یہ ہٹے گا نہیں، جب تک اس کو فیل نہیں کیا جاتا، جب تک یہ تبدیل خود یا ڈر کے بھاگ نہیں جاتا یا یہ گیون نہیں کر جاتا، اس وقت تک یہ معاملہ ایسے ہی گندا ہوتا رہے گا. اس سے آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، آپ کے ملک کی جڑیں بھی ہلیں گی، آپ کا معاشرہ بھی تباہ ہوگا. یہ جو پولرائزیشن ہے یہ بھی آپ کو نظر آتی رہے گی. لیکن بدقسمتی سے اس کی ذمہ داری صرف عمران خان کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی. دوسرا، اگر ایک آدمی سیاست کر رہا ہے اور وہ سیاست ہی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو یہ جو جوابات دے گا یہ بھی اپنی سیاسی جوابات کے حساب سے جواب دے گا نا. اچھا، اب یہ کہا جائے کہ کمپرومائزز کی سیاست ہونی چاہیے کیونکہ یو آر اے پارٹی ان پاور. میرا اپنا خیال پی ٹی آئی کے بارے میں اور کم از کم عمران خان کے بارے میں یہ ہے، کم ٹو دا پوائنٹ جہاں پر کہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ڈس فنکشنل سسٹم ہو چکا ہوا ہے. I think he will simply say he'll go for early polls. He'll go for a mid-term poll depending on the time کہاں پہ پہنچا ہوا. تو یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ کہے گا مینڈیٹ دینا ہے ان کو دے لو، میرے مینڈیٹ کے ساتھ اگر میں نے کام کرنا ہے تو میں اسی طریقے سے کام کروں گا. میرا اپنا خیال ہے the question is not in the hands of these political parties. آج جو معاملہ ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ کس قسم کا نظام چاہیے، کس قسم کی ریاست چاہیے، کس قسم کی سیاست چاہیے. وہ بول پڑے ہیں، بول چکے ہیں، یہ اور زیادہ بولیں گے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے these main two political parties will have to change their way of doing politics in this country. تبھی جا کے وہ ریلیونٹ رہیں گے، ورنہ ایسا irrelevant ہوتے رہیں گے. تو سولنکی صاحب، یہ کنٹینر کی پھر آج ایک آفر آئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، تو کیا کنٹینر پہ چڑھ جائے پھر اپوزیشن، وزیر اعظم کی آفر مان لے؟ کر سکتی ہے اپوزیشن یہ؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بڑا اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ 2013 میں مجھے حکومت نہیں ملی، اس لیے کہ ہم بالکل تیار نہیں تھے. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ اب بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ 51ویں دن جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، نہ معیشت میں، نہ خارجہ پالیسی میں، نہ طرز حکمرانی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی. اور جس طریقے سے وہ اکسا رہے ہیں کہ جی ہم کنٹینر دیں اور کہیں گے کہ ہم جی اچھا، اس سے لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سیاسی استحکام ہو، اور یہ ایک بری خبر ہے اس پورے سیاسی نظام کے لیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے کے الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے کہ جی مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا کہ ہم پارلیمان میں نہیں جاتے. تقریباً اسی سے ملتی جلتی صورتحال نون لیگ کی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں ہم پارلیمان میں چلتے ہیں. اور شہباز شریف کی ہی کیمپ تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی ہے، اور پھر انہوں نے مولانا کو بھی منایا. تو ایسا لگتا ہے کہ خود اس بیانیے کی شکست ہو رہی ہے جس طریقے سے خان صاحب بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں بلکہ اس سسٹم کے اندر اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، ان کے لیے بھی بری خبر ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ غیر مستحکم ہے. اور دنیا کو جو اس سے جو پیغام جائے گا ساری دنیا کو، آج کے جو خان صاحب کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں. ٹھیک ہے، ٹوورڈز دی ویری اینڈ نظامی صاحب، اگر آپ کو 10 سیکنڈ میں اس گفتگو کو سمیٹنا ہو، یہ وزیر اعظم جب خود اپوزیشن کو کنٹینر آفر کر رہے ہوں تو بنیادی طور پر وہ اپوزیشن کی جی شہزاد صاحب جیسے ایک جملہ نیا آپ نظامی صاحب کے پاس جانے سے پہلے تاکہ وہ اس کو بھی انکلوڈ کر لیں. کیا میں صحیح ہوں یہ کہنے میں کہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا اپوزیشن کی جو سیاست ہے دیٹ از بلیک میلنگ عمران خان اور پی ٹی آئی انٹو سبمیشن؟ کیا میں درست ہوں اس چیز کے اندر؟ نظامی صاحب اسی سوال کا جواب دیتے ہوں، میں پھر گفتگو سمیٹتا ہوں. جی لیکن مختصراً سر میری ریکویسٹ ہوگی. ہاں جی، میری طرف آئیں جی آپ. جی نظامی صاحب دیکھیں یہ بڑی مذکر خیز بات ہے جو ابھی کہی گئی ہے. اس میں پنجابی میں ایک مصرع ہے، گلیاں ہو جن سونیاں وچ مرزا یار پڑے. یعنی کہ اگر آپ ایسا نظام چاہتے ہیں تو پھر ون پارٹی اسٹیٹ بنا دیں. یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان میں اپوزیشن کو شر پسند غیر ذمہ دار کہا گیا ہے. اپوزیشن نے کیا کیا اس وقت جس کی بیسس پہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں؟ یہ اس بات پہ کیا بری بات ہے کہ اگر
PPP اور PMLN جو ہیں وہ مل کے سیاست کرتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں, ان کو دور رکھنے کی پوری کوشش کی, وہ مل گئے, یہ اس پہ ایک پینک بٹن دب گیا. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں عمران خان جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے PTI کے حوالے سے پاکستان کو ایک ون پارٹی اسٹیٹ بنا دیا جائے. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے, اپوزیشن اور پارلیمنٹ کی کارروائی. اور اگر وہ کنٹینر پہ بات جا کے چڑھنا چاہتے ہیں تو وہ شوق چڑھیں. اگر ہم نے پہلے بھی کنٹینر کو برداشت کیا, اب بھی برداشت کر سکتے ہیں. نظامی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مرزا سولانگی صاحب آپ کا بھی شکریہ, شداد چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے.